अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर इस्लामिक स्टडीज़ जो कि कंपलसरी है और ये बेसिकली 9th क्लास के इस्लामिक स्टडीज़ हैं और सिलेबस है 22-23 का जो रिवाइज सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है वो है 3 घंटे, ठीक है। और इसका जो हिस्सा अव्वल है इसके टोटल एमसीक्यूज़ 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। बाकी सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इससे कम नंबर के होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10 का होता है या 15 का होगा। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है उसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 मिनट्स जो है दिए जाते हैं और 25 मिनट इसका वक्त होता है। नंबर जो हैं वो टोटल 20 नंबर होते हैं पहले सेक्शन के, ठीक है। इधर आप लोगों ने अपना एज यू नो रोल नंबर लिखना होता है, इधर वर्जन नंबर लिखना होता है, ठीक है, जो सीरियल नंबर दिया जाता है आपको शीट का। अगर हम लोग स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से तो इसके टोटल मैंने बताया है कि इक्वल मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, 25 मिनट आपको इसके दिए जाते हैं, ठीक है। 25 मिनट बाद आपसे ये ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें इसका जो पहला सवाल है वो है अलवाजिद के मायने हैं बुजुर्गी और बड़ाई वाला, हर चीज़ को पाने वाला, आगे बढ़ने वाला या वजूद बख्शने वाला। तो इसका जो सही जवाब है वो है दाल। आपने दाल को इसको फिल कर लेना है बबल को, ठीक है। तो रात मुक़द्दस को असफार खमसा कहे जाने की वजह क्या है? अलिफ, ठीक है, 5 किताबों का मजमुआ होना। तीसरा है जी उम्र में इजाफे का ज़रिया है अलिफ सुलह रहमी। मंसूबा बंदी का मतलब है डैश, क्या मतलब है मंसूबा बंदी का? इसका जो सही जवाब है किसी काम के तरीके कार का तय करना। तमाम अमाल की रूह है डैश, क्या अमाल की रूह है जी? नंबर 5 का इखलास, ठीक है। नंबर 6 पे है जी नंबर 6 जो है किससे अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वसल्लम का ऐलान जंग है, ठीक है जी। 6 जो है इसकी जो सही ऑप्शन है वो है दाल, ठीक है जी, दाल है सूदखोर, ठीक है जी। नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सहाबा वसल्लम ने खुतबा अलविदा अदा फरमाया किस हिजरी में? 7 का है जी जीम, जीम का है जी 10 हिजरी, ठीक है जी। 8th को अगर हम देखें इस्लामी तहजीब की तश्कील अनासिर हैं डैश, 8 का है जीम हकूकुल इबाद। उसके बाद आ जाता है जी 9th आदमी का ज़बान और कलम से शर और बुराई का अंसदाद करना है। 9th का ऑप्शन है जीम जहाद के हवाले से इनफरादी जिम्मेदारी। 10th जो है खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी का एक बड़ा सबब है दाल अल्लाह ताला पर तवक्कुल व इन्हिसार, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11th पर अल मकसद के मायने हैं। 11 है दाल मुखलिस। 12th है जी फ़तेह मक्का के मौके पर नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला व सहाबा वसल्लम की तरफ से आम माफ़ी का ऐलान, ये है नंबर 12 जिसका सही ऑप्शन है सुलह रहमी। इसके बाद हम अगली ऑप्शन पे चलते हैं 13th के ऊपर। नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुआहदे को सुर्ख ऊंट से ज़्यादा महबूब करार दिया? नंबर 13 का है दाल, ठीक है जी। ये वाला लेट मी इसका सही ऑप्शन है सुलह हुदैबिया। किस भी शय और काम को इसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना क्या कहलाता है? जो 14th है वो है अलिफ इखलाक तकवा। इब्लीस ने किस पैगंबर को सजदा करने से इनकार किया था? ठीक है, नंबर जो 15 है बे, ठीक है, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा, किसको उसने इनकार किया? तो वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। बेसिकली हम लोग इस वक्त 16th के ऊपर हैं। 17th का है जी हदीस मुबारका के मुताबिक कौन सी इखलाकी बुराइयां नेकियों को यूं खा जाती है जैसे आग खुशक लकड़ी को, ठीक है जी। 17 का है जी बे, तो हसद जो है ना वो बेसिकली खा जाती है। यहाँ पर सारी ऑप्शंस जो हैं आपको नीचे दुरुस्त जवाबात जो हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी इससे माशरे और मुल्की निज़ाम में बिगाड़ पैदा होता है। जो 18 है उसकी ऑप्शन क्या है जी? 18 की है जीम, ठीक है, ज़कात से इनहराफ, ठीक है, जो कोई ज़कात नहीं देता उससे
انحراف جو کرتا ہے۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کی وجہ سے کہا جاتا تھا صادق اور امین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی بھی جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جیم، نیچے یہاں پر مینشنڈ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ غیبت و بہتان، فحاشی منکر، جھوٹ و منافقت سے یا بعض و انا سے؟ تو اس کا آپشن ہے بے، فحاشی و منکر سے، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ لوگ پیچھے جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے جو سارے آپشنز ہیں، مطلب کہ یہاں پر الف بے جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جیم کیا ہے؟ یہ جھوٹ و منافقت سے، مجھے یہاں سے مینشن صحیح نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں الف بے ہے، جیم اور دال ہے، تو جیم جو ہے وہ یہ ہے، یہ جیم والی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی لائن ساری جیم کی ہے، یہ دال کی ہے، یہ الف کی ہے اور یہ بے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیم آپشن ہے جھوٹ و منافقت سے، اس سے پچھلی آپشن بھی جیم ہی تھی، ٹھیک ہے۔ بے آخری جو آپشن ہے الف بے، فحاشی و منکر سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف بے جیم، امین کہتے تھے آپ وسلم کو، ٹھیک ہے، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے امین مینشن کیا ہوا ہے۔ سو نیکسٹ پہ چلتے ہیں، اگلا کیا پوچھا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ دوم اس کا حصہ ہے، کل نمبر اس کے 36 ہیں۔ 2.5 گھنٹے آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں، مطلب 2 گھنٹے 35 منٹ آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں۔ تمام تر سوال کے جو جواب ہیں آپ نے دینے ہیں اس کے اندر، اور تمام تر سوال ایکول مارکس لے رہے ہیں، 3 نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سوال میں نے خود سے سولو کیے ہیں، میں آپ سے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی اس کو آپ سمجھ سکیں۔ یہ سارے سوال میں نے سولو کیے ہیں، موسٹ پروبیبلی میں نے اس سائڈ کے سوال سولو کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے کم سے کم سولو کیے۔ اس کے بعد ہے جی حصہ سوم، جو کہ کل نمبر 30 کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی میں نے بہت شارٹ آنسرز دیے ہیں، لیکن آپ نے اس میں لانگ آنسر دینے ہیں کیونکہ تفصیلی جوابات اس میں پوچھے گئے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو ایک ڈرافٹ شیئر کروں گی جس میں تمام تر جو ہیں کانٹینٹ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا چیز کور کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیپر کے اندر۔ تو میں نے اس میں سے انہوں نے کہا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب میں تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں، مطلب یہ بھی 10 نمبر کا، یہ بھی اور یہ بھی۔ اس میں آپشن ہے، ہر سوال میں ایک ایک آپشن چھوڑی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخری حصہ جو ہے چہارم ہے، جو 14 نمبر کا ہے، اس میں آپ کو کچھ حدیث یا کوئی آیت دی جائے گی، اس میں بھی آپشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مفہوم آپ نے لکھنا ہے، اس کے ہماری عملی زندگی میں کیا اثرات ہیں اور کیسے ہم اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اپنا ڈرافٹ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ سو اس طرح سے میں نے اپنا پیپر سولو کیا ہے، نیو سلیبس، کل نمبر 100، حصہ دوم میں نے سولو کیا ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت سے کیا مراد ہے؟ عالمگیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ٹھیک ہے، ہر قوم کو کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام تر قوموں کے لیے یونیورسل ہونا۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹ، یونیورسل، اٹرنل، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اٹرنل ایک بک ہے، ہولی بک ہے، جو کہ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خاص دور، قوم یا علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اسے ذکر العالمین، تمام جہانوں کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ تو یہ سمپل سا تھا۔ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق، ٹھیک ہے جی، فرق بیان کریں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے یا 52 تولہ چاندی ہوتا ہے، 52 مطلب 52، ٹھیک ہے، چاندی پر دیا جاتا ہے، اور 1 سال آپ نے اس مال کو رکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس گولڈ ہے، تو اگر میرا 7.5 تولہ سے اوپر گولڈ ہے اور وہ اس کے اوپر 1 سال پورا گزر چکا ہے، میری ملکیت وہ بنے ہوئے اس کو، تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ میں اس کے اوپر زکوٰۃ دوں گی جتنا اس کا نصاب بن رہا ہے۔ عشر سے یہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے۔ عشر کیا ہے؟ جو زمین جو ہے ہماری زیر زمین، جس کے اوپر ہم اناج اگاتے ہیں، اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زمین قدرتی ذرائع بارش سے سیراب ہو تو 10%، اور اگر مصنوعی ٹیوب ویل سے ہو تو 5% حصہ بطور عشر دینا واجب ہے۔ اگر بارش کے پانی سے اس کے اوپر اناج اگ رہا ہے یا وہ سیراب ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر 10% ہے کہ آپ نے دینا ہے، پیسے دینے، اور اگر 5% تب ہوگا جب آپ نے ٹیوب ویل کے پانی سے، کیونکہ obvious سی بات ہے ٹیوب ویل کے پانی پہ خرچہ بھی ہوگا، تو اس لیے انہوں نے کم کر دیا، اس کے اوپر 5% کر دیے۔ فتح مکہ کے 3 اسباب لکھیں۔ قبیلہ بنو بکر قریش کے حلیف کا بنو خزاعیہ مسلمانوں کے حلیف پر حملہ، قریش مکہ کا معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرنا، مظلوم بنو خزاعیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی اپیل، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ 3 اسباب تھے فتح مکہ کے جو میں نے یہاں مینشن کر دیے۔ پردہ پوشی کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تم میں ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، یہ آیت ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے کوئی سے 3 احکامات تحریر کریں۔ لغو، بغیر ارادے کے قسم سے گرفت نہیں، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسیکلی کچھ قسم کے 3 احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کی بری خواہشات کو روکنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کرنا جہاد بالنفس ہے۔ اسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، مطلب اپنے آپ کے اپنے نفس سے جنگ لڑنا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تو اب آپ نے یہ چیز نہیں کرنی۔ امام زین العابدین کی کوئی سی 3 صفات لکھیں۔ کثرت سے عبادت کرنا، انہیں سجاد بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ انتہائی عاجزی اور انکساری اور غریبوں کو مالی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی تعلیمات میں جسمانی ریاضت کی کوئی سی 3 حدود جو ہیں حدودوں کی اور لکھیں۔ کھیل یا ورزش سے نماز اور فرائض میں غفلت نہ ہو۔ لباس شرعی حدود 70 کے مطابق ہو۔ کھیل میں جوا یا غیر شرعی افعال شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جسمانی ریاضت کی 3 چیزیں انہوں نے پوچھی ہوئی تھی، وہ ہم نے یہاں پہ مینشن کر دی، ٹھیک ہے۔ کوئی جوا شوا جو ہے نہیں کھیلنا، لباس اچھا جو ہے وہ زیبتن کرنا ہے۔ اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقبل کے منصوبہ بندی کی 2 مثالیں لکھیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت خفیہ طور پر غار ثور میں قیام اور تیاری۔ غزوہ خندق کے موقع پر شہر کے گرد خندق کھود کر دفاعی منصوبہ بندی کرنا۔ تو یہ ہم نے مستقبل میں جو چیزیں انہوں نے کی وہ ہم نے یہاں مینشن کر دی ہیں۔ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں حضرت انس بن مالک کے امتیازی پہلو بیان کریں۔ حضرت انس نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ حدیث کے بڑے عالم بنے اور ان کا خلاق انتہائی بلند تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سخت پابند تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کو فالو کرتے تھے۔ روزے کے 3 معاشرتی فوائد یہ ہیں کہ امیروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہونا، نظم و ضبط، وقت کی پابندی، معاشرے میں ہمدردی اور احسار کا جذبہ پیدا کرتا ہے جی روزہ۔ حضرت ابو قاسم کشیری کی روحانی خدمات لکھیں، تو اس میں ہے جنہوں نے تصوف کی شریعت کے تابع کیا اور اپنی مشہور کتاب رسالہ کشیریہ کے ذریعے لوگوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا حصہ آ جاتا ہے، میں نے کافی شارٹ کوسچن سالو کر لیے ہیں۔ یہ حصہ ہے سوم جو حصہ ہے اس کے اندر لانگ آپ نے جواب دینے ہیں، میں نے اس کے اندر شارٹ سوال کے جواب دیا تاکہ آپ ان سب چیزوں کو کور کر سکیں۔ توحید کے کیا عملی زندگی پر اثرات اور شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ تو بیسیکلی توحید سے انسان میں بہادری، خودداری اور توکل پیدا ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے جس سے اس کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ نقصانات کیا ہے؟ شرک انسانیت کو تذلیل ہے، وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، اور مشرک ہمیشہ وہم اور خوف کا شکار رہتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کو لینتھی کر کے لکھنا ہے، میں نے اس کو شارٹ وے میں آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے۔ سخاوت اور احسار کی مختلف صورتیں اور مثالیں۔ صورتیں: مالی سخاوت صدقہ، بدنی سخاوت مطلب مزدوری یا خدمت، عملی سخاوت علم سکھانا۔ مثال: حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک پر گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، احسار کی اعلیٰ مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مثال میں نے دے دی، ساتھ میں آپ اور بھی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست میں افراد کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 5 ہے۔ قوانین کی پاسداری کرنا، ٹیکس زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مطلب برائیوں سے رکے رہنا اور اچھے کام کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا، اور مالک کے دفاع کے لیے ہمتاً تیار رہنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ پھر آخری حصہ آتا ہے جی احادیث کا ترجمہ اور تشریح، جس کے کل نمبر 14 ہیں۔ میں نے پہلی جو ہے تشریح لی ہے جس میں جس نے بغیر علم کے غلط فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ تشریح کیا ہے جی؟ دین کے معاملات میں بغیر تحقیق بات کرنا سنگین گناہ ہے، اس سے معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے پوچھا ہے جی حیا صرف خیر بھلائی ہی لاتی ہے؟ حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور جس شخص میں حیا ہو وہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوتا ہے۔ یہ تشریح بھی میں نے ساتھ میں کر دی ہے۔ تو انہوں نے مفہوم پوچھا ہوا تھا، اتنا شارٹ آپ نے آنسر نہیں دینے، میں نے جسٹ آپ کو اگزامپل کے طور پر سمجھانے کے طور پر یہاں پر شارٹ وے میں لکھا ہے، صرف آپ نے اس میں سے ایک آئیڈیا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے آپ آئیڈیا لے لو، آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں خود سے لکھ لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے آئیڈیاز جو ہیں آپ کو اس کے اندر کافی سارے دے دیے ہیں، آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں، اپنی ہیڈنگز بنائیں، تشریح لکھیں، مفہوم لکھیں، اس کے اندر اور احادیث کا حوالہ دیں جو اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور آیات کا حوالہ دیں، اس سے آپ کے مارکس جو ہوں گے وہ بہتر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر سالو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے جو ہیں ریفرنس کے آیات اور شعر جو ہیں وہ یاد کریں، یا پھر آیات یاد کریں، یا پھر حدیث یاد کریں، جس کی وجہ سے آپ کے اچھے مارکس آنے کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ So that's all from my side. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو do like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.